अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं शायद हर टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, चाहे कल्चर की बात हो, एक्टिंग की बात हो, उनसे म्यूज़िक की बात हो, हर लिहाज से डायरेक्शन की बात हो, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अगर मैं उनसे जानना चाहूँ कैसे काम किया जा सकता है, हर एस्पेक्ट से उनसे बात की जा सकती है। सो आज बहुत कुछ है जो जानना है, जो उनसे पूछना है। ही वर्कड एज ए डायरेक्टर एज वेल, म्यूजिशियन, राइटर, सोशल एक्टिविस्ट, बहुत कुछ करते रहे हैं ये और अभी भी कर रहे हैं। और बचपन में हम भी इनके ड्रामास देखा करते थे। आई एम श्योर आप गेस्ट भी कर चुके होंगे। नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। हमारे साथ आप, आई एम श्योर आपने गेस्ट कर लिया होगा, हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में मौजूद हैं जमाल शाह साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज स्पेशल टाइम दिया। सर, मैं कंफ्यूज थी और हमारे अक्सर नाजरीन भी कंफ्यूज रहते हैं कि आपको हम किस खिताब से बुलाएं। आपको एज ए राइटर हम कॉल करें, एज ए डायरेक्टर कॉल करें, म्यूजिशियन कॉल करें, क्योंकि आपने इतना कुछ किया हुआ है, सोशल एक्टिविटीज़ में आप बहुत एक्टिव रहते हैं। तो पहले तो मुझे और मेरी ऑडियंस को ज़रा क्लियर करें, एज एन आर्टिस्ट बुलाएं और क्या बुलाएं हम आपको? मेरा ख्याल है कोई ब्रांड नहीं करना चाहिए इसलिए कि बुनियादी तौर पे मैं एक सीकर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ समझ सकूँ, जान सकूँ और फिर जितना कुछ मैं जान लूँ या समझूँ उसका इजहार करूँ। तो इजहार करना एक ज़रूरत है हर इंसान का, मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको इजहार के लिए आर्टिस्ट होना चाहिए। बाय ट्रेनिंग तो मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ, मुजस्सम साज बुनियादी तौर पे और पेंटर, लेकिन असल में म्यूजिक के जरिए भी इजहार करते हैं। असल में ड्रिफ्टर हूँ। ड्रिफ्टर इस तरह से कि शायद मुझे किसी एक जगह पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। बाज़ औक़ात कंटेंट ऐसा होता है कि जिसका इजहार शायद थिएटर के ज़रिए हो, किसी और वक्त ये हो सकता है कि फिल्म के ज़रिए हो या म्यूज़िक के ज़रिए हो या टेलीविज़न वगैरह वगैरह। ये तमाम ज़राए जो हैं ये असल में इंटर रिलेटेड हैं, चूँकि बुनियादी तौर पे मकसद जो है इजहार है। इजहार किस चीज़ का? जैसे मैंने पहले कहा कि जितना कुछ आप समझ सके हैं अब तक, उसी का इजहार करना पड़ता है, और वो भी इसलिए कि आपको खुद पता चले कि आप ठीक भी है कि नहीं। ज़बरदस्त। सर, चूँकि आपका ताल्लुक़ कोयटा से है, बलूचिस्तान से है, एक ऐसा एरिया जहाँ से निकल कर आगे आना और फिर ऐसी फील्ड चूज़ करना टफ था आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे लिए ज़्यादा आसान इस हवाले से था कि बलूचिस्तान के लोग या अतराफ दूर दराज के लोग जो हैं वो अपनी ज़मीन में रूटेड होते हैं। आप अगर रूटेड हो, कल्चर और अपने कल्चरल हेरिटेज से वाकिफ़ हों, मौसमों से वाकिफ़ हों, मुश्किलात से, आसानियों से, चैलेंजेस से, तो फिर आपको कोई भी फील्ड चूज़ करना जो है वो कोई बहुत मुश्किल नहीं लगता। अलबत्ता ये है कि चूँकि सहूलतें होती नहीं हैं ऐसी जगहों पे, तो आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको एक एज फराहम करती है, विच इज़ गुड। तो आपको एज मिला इस जगह तक पहुंचने में? मेरा ख्याल है कि मुझे यकीनन मिला होगा, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खासी चैलेंजिंग होती हैं, मुश्किल होती हैं, मैं करने के काबिल रहा हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं, चूँकि जिस साइड पर आप आए हैं, थोड़ा सा बलूचिस्तान के एरिया में इसको ऐसे देखा जाता है या इस नज़र से देखा जाता है कि ये दिस इज़ नॉट अ गुड फील्ड, या एक्टिंग की तरफ जाना, म्यूज़िक की तरफ जाना, उस हवाले से कितना चैलेंजिंग रहा फैमिली को लेकर, और जो इर्द गिर्द के लोग थे, रिश्तेदार थे, उनको कैसे टैकल किया था आपने? मेरे लिए ये एक पहलू ऐसा है कि जो वाकई ज़रा लग रहा था कि शायद टफ हो और उसको पलांगना, उसको सर करना मुश्किल होगा, इसलिए कि मैं जिस फैमिली से हूँ उस फैमिली ने मुझे बचपन से ये तासुर दिया था कि मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, ओके। आर्टिस्ट इसलिए कि मैं कोई भी किसी की भी तस्वीर में बड़ी आसानी से बना लेता था बचपन से ही। मुझको खुदा ने ये सलाहियत दी थी, फैसिलिटी दी थी कि मैं ड्रॉ कर सकूं और रिजेम्बलेंसेस आसानी से मैं ले आता था। तो स्कूल में भी मुझे वो सारे के सारे चार्ट वगैरह बनाने पड़ते थे और अप्रिसिएशन हर तरफ से मिलती रहती थी और मैं भी समझने लगा कि मैं आर्टिस्ट हूँ। लेकिन जब मैट्रिक के बाद मेरे टीचर्स ने कहा कि आप नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर एक जगह है वहाँ जाएं।
جب میں نے خواہش کا اظہار کیا گھر میں تو سب نے مخالفت کی کہ نہیں آرٹسٹ نہیں, کوئی ایسی فیلڈ اختیار کر لو جس کا کوئی مستقبل ہو. کیونکہ اس کو ایز اے فیلڈ بھی کبھی تصور نہیں کیا جنرلی جاتا. آرٹسٹ کے بارے میں جب لوگ سوچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یار ایک ڈس آرگنائز قسم کا بے روزگار انسان ہے جو بس اپنے آپ میں گم رہتا ہے. ایز اے پروفیشن نہیں لیا جاتا. جی ہاں, ایز اے پروفیشن نہیں, ریلائبل پروفیشن نہیں. تو مجھے زبردستی ڈاکٹر بنانے کے لیے انہوں نے انسسٹ کیا, فورس کیا, اور میں بھی مجبوراً میں نے میڈیکل سبجیکٹس لیے, پاس بھی ہوا, اور میرے مارکس بھی اتنے تھے کہ میں لے سکتا تھا داخلہ بولان میڈیکل کالج میں, بینگ اے لوکل آف بلوچستان فرام پشین. لیکن میں نے بہت پہلے یہ 2 سال جو میں نے گزارے اس دوران میں سوچتا رہا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے کہ نہیں, تو اندر سے جواب آتا تھا کہ نہیں, آپ کے اندر وہ مدر ٹریزا نہیں ہے. تو میں نے ریئیکشن میں میوزک سیکھنا شروع کیا کسی کو بتائے بغیر, اور پھر ڈاکٹر بننے سے تو میں بچ گیا, جھوٹ میں نے بولا گھر والوں کو, اور وہ بھروسہ کرتے تھے کہ یہ سچا ہے. تو جب کوئٹہ ٹیلی ویژن آیا تو میں تھوڑی سی موسیقی سیکھ چکا تھا, اور آڈیشن دیا تو آڈیشن میں میں کامیاب ہوا, اور ایک پروگرام ملا جو مجھے ٹوٹل انچارج بھی بنا دیا گیا کہ جی آپ یہ پروگرام نوجوانوں کا ہے, یہ کریں. میں نے کیا, اور وہ پروگرام اتفاق سے وہ پاپولر ہو گیا. میرے والد صاحب نے, جو خود میوزک سننے کے بڑے شوقین ہیں, وہ پولیس میں رہ چکے تھے, مطلب پولیس کے اچھے اعلیٰ عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے. جب شام کو وہ پروگرام دیکھا کہ میں گا رہا ہوں, نہ صرف گا رہا ہوں بلکہ ہارمونیم بھی بجا رہا ہوں, تو بہت, جب میں گھر آیا تو تپے ہوئے بیٹھے تھے, میری کلاس لی اور بہت غصہ ہوئے کہ یہ تم نے کیا حرکتیں شروع کی, لوگ کیا کہیں گے کہ یار محمد شاہ کا بیٹا اب گانے گاتا ہے. میں نے کہا جی آپ اکثر محفلیں کروایا کرتے تھے, مجھے شوق ہوا اور میں نے کس سے سیکھا, میں نے پھر بتا دیا. وہ ان کے دوست تھے جو میرے استاد تھے, اکثر 2-3 ماہ کے بعد آ کے محفل کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے شروعات ہوئی میوزک, اور پھر ایسے ڈراموں کی طرف جرنی کیسے آپ کا ٹلٹ ہوا؟ پہلا پروگرام بدقسمتی سے کامیاب ہوا بہت زیادہ, تو ڈرامہ سیکشن کے جو لوگ تھے وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ ایکٹنگ کرو. تو شاید میری شکل و صورت اچھی تھی اس وجہ سے, تو میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتا ہوں, میں بڑا شائع تھا, بہت زیادہ پرسو کیا, تو میں نے ایک ڈرامہ کر لیا. اس ڈرامے کا تو مجھے خاص کوئی مزہ نہیں آیا, میں نے کہا میں آئندہ نہیں کروں گا. پھر اس دوران میں چلا بھی گیا NCA, اور NCA سے جب 4 سال کے بعد واپس آیا تو پھر میرے پیچھے وہ ڈرامے والے جو ہیں پیچھے پڑ گئے, پروڈیوسرز وہ پڑ گئے, اور اس بار میں نے کیا تو مجھے مزہ آیا. زبردست. اچھا سر, چونکہ آپ کوئٹہ رہے ہیں, پھر وہاں سے اسلام آباد تک جرنی کیسا تھا اور ہوا کیسے؟ بیکاز جب ہم ڈرامہ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, میوزک انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, تو لاہور یا کراچی کو زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں. وائی یو چوز اسلام آباد؟ میں کوئی ڈرامہ انڈسٹری کا بندہ تو تھا نہیں, نہ میں نے کبھی دل سے یہ سوچا تھا کہ میں ڈرامہ یا میوزک کا ہوں. میں بڑا فوکس تھا کہ میری فیلڈ ویژول آرٹس ہے. تو میں نے NCA سے واپس آ کے کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس اسٹیبلش کیا. 3 سال میں نے وہاں پڑھایا, اور میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی تھا. پھر مجھے اسکالرشپ ملا انگلینڈ میں پڑھنے کے لیے, آرٹ, سلیٹ اسکول آف آرٹ, جو دنیا کا ایک نامی گرامی ادارہ ہے. وہاں سے میں نے 2 سال کی تعلیم لی, واپس آیا تو میں 2-3 ہی ڈرامے کر چکا تھا اس سے پہلے, بلکہ ہاں 2 یا 3. ایک لانگ پلے تھا کوکن, ایک بند گلی, اور ایک نقاب سنگ. جب میں واپس آیا تو ایک ٹیم آئی ہوئی تھی برٹش چینل 4 کی, وہ ایک فلم بنا رہے تھے, سیریز ایک ٹریفک کے نام سے. تو ان کو یہ میرے کلپس ملے اور انہوں نے مجھے بلا لیا, اتفاق سے آڈیشن لیا, اور وہ ان کو اچھا لگا. تو مجھے ایک بڑا پرنسپل, یہاں کی کہانی کا پروٹاگنسٹ میں تھا, تو مجھے کاسٹ کیا, اور وہ میرا پہلا. وہ کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ بڑا زبردست, اس لیے کہ وہ انٹرنیشنل سیریز میں کام کرنا, انٹرنیشنل کرو تھا, ڈائریکٹر زبردست, رائٹر وغیرہ تمام,
اور انتہائی آرگنائزڈ لوگ تھے. ظاہر بجٹ ان کے پاس تھا, سب کچھ تھا. تو مجھے جب انہوں نے کاسٹ کیا تو مجھے اسکرپٹ دیا اور شیڈیول میں یہ تھا کہ 6 ماہ کے بعد وہ شوٹ کرنا شروع کریں گے, اور ڈیٹیلڈ شیڈیول تھا کہ یہ سین جو ہے فلانے دن فلانے وقت اس جگہ کریں گے, یہ سین ادھر کریں گے ادھر. اور جب وہ شروع ہوا سلسلہ تو وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا. اور اس دوران اگر اسکرپٹ میں کوئی چینجز جب بھی ہوتی تھی تو پورے کا پورا اسکرپٹ دوبارہ بھیجا جاتا تھا. تو اٹ واز ویری کنوینئنٹ فار می. مطلب میں جو پی ٹی وی کے ڈرامے میں نے کیے تھے اس سے زیادہ مجھے آسان وہ ٹریفک لگا. جی ہاں, اس لیے کہ بڑے زبردست پروفیشنلز تھے. تو یو فیلٹ ویری کمفرٹیبل ود دیم. انہوں نے جب سین کرنا ہوتا تھا تو بلا لیتے تھے پہلے, اور جو ڈپلیکیٹ تھا سیٹ پہ یا جو بھی جگہ ہوتی تھی وہاں وہ پہلے سارے مووز وغیرہ ہمارے سامنے کروا دیتے تھے کہ یہ موو ہے, یہ ہے, یہ. اچھا. اور میری باری جب آتی تھی تو جو ڈائلاگ مجھے 6 ماہ پہلے سے ملے ہوتے تھے وہ تو مجھے میرے سسٹم کا حصہ بن چکے تھے. بڑی آسانی سے میں ڈیلیور کر رہا تھا. زبردست. تو آپ نے جو کہ پاکستان کے علاوہ باہر بھی پڑھائی کی برطانیہ میں, تو جو ہر انسان کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے, ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. یہاں پر پڑھائی کرنے کے بعد جب وہاں پر پڑھائی کی تو کس طرح سے وہ چینج ان تھاٹ پروسیس آیا, یا کیا وہ ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو لگا یہاں پر نہیں ہے, وہاں سے یہاں پر آپ نے کیری کی؟ پھر جو چیز میں نے وہاں محسوس کی جو ہائی کانٹراسٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں بہت زیادہ فوکس تھے لوگ اپنی اسٹڈیز کے بارے میں, بے انتہا ڈسپلن تھے. فیلڈ کے جو ٹاپ موسٹ آرٹسٹ ہوتے تھے وہ وہاں پڑھانے آتے تھے وزٹنگ پروفیسرز کے طور پہ. تو اگین جیسے میں نے ڈرامے کی بات کی, ٹریفک کی, اسی طرح ویژول آرٹس میں جو بڑے بڑے نام, مجھے تو شروع میں پتہ نہیں تھا, بعد میں جب ذرا پروب کیا تو ان میں سے کئی لوگوں پہ کتابیں لکھی گئی تھی. اچھا, وہ پڑھانے آتے تھے. تو مطلب لرننگ پروسیس بڑا زبردست تھا. اور پھر لندن شہر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے ایکٹیویٹیز سے, ہر وقت کچھ نہ کچھ فیسٹیولز ہو رہے ہوتے ہیں, تھیٹر فیسٹیولز, ایگزیبیشنز بڑی بڑی, فلم فیسٹیولز. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوا. زبردست. ابھی سر چونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ابھی جو پاکستان کی انڈسٹری ہے, چاہے وہ میوزک انڈسٹری کی بات کی جائے یا ڈرامہ انڈسٹری کی بات کی جائے, کیا آپ کو لگتا ہے کیا وہ ایسا گیپ ہے جس کو فل ہونا ضروری ہے؟ بیکاز پہلے جب ہم ڈراماز دیکھا کرتے تھے کوئی نہ کوئی ایک میسج پاس آن ہو رہا ہوتا تھا. ابھی بھی شارٹ کلپس کبھی سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بہت ایک میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں. ابھی کے جو ڈراماز ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو چکے ہیں, ایز سچ کوئی میسج کنوے نہیں ہو رہا ہوتا. کیا گیپ ہے جو آپ کو لگتا ہے فل ہونے کی ضرورت ہے؟ میں ڈفر کروں گا آپ سے, میسج تو کنوے ہو رہے ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تو پی ٹی وی ایک ایسا ادارہ تھا جو اسٹیٹ اون تھا, اور پی ٹی وی کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کمرشلز اٹریکٹ کریں اور اسپانسرشپس ڈھونڈے اور اس پہ اپنا ریونیو ارن کر کے اور چلائے. گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوتی تھی اور جو بھی پروجیکٹس تھے وہ بڑے ویل تھاٹ آؤٹ پروجیکٹس تھے, اور ان کو وقت دیا جاتا تھا. میرا یا کسی اور ایکٹر کا کوئی بھی ڈرامہ, اس کا پروسیس کم از کم 6 ماہ کا ہوتا تھا. اسکرپٹ ریڈنگ ہوتی تھی اور بات چیت ہوتی تھی, اور پھر وہ ریہرسلز ہوتی تھی, ایک ہفتہ ریہرسل, یعنی جو ایپیسوڈ آپ کر رہے ہیں اس سے پہلے ریہرسلز ہوتی تھی اور اس کے بعد ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو جب آپ وقت دیتے ہیں کسی کانسیپٹ کو پراپر تو آپ وہ تمام نوکس اینڈ کارنرز کو ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں نا. بہت ساری چیزیں آپ ورک آؤٹ کر لیتے ہیں اور وہ زیادہ بلیویبل لگتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ٹاپ موسٹ ٹیلنٹ تھا ان ٹرمز آف رائٹنگ, اسکرپٹ رائٹرز, بڑے بڑے بہترین رائٹرز تھے, وہ سارے لکھ رہے تھے. حالانکہ سینسرشپ بڑی اسٹرکٹ تھی, ضیاء کا زمانہ تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے باوجود پیغام جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جاتا تھا. اور بہت اسکلفل اسکرپٹس تھے, اچھے ڈائریکٹرس تھے, اچھے پروڈیوسرس تھے, اور وقت ملتا تھا. ان پہ پریشر نہیں ہوتا تھا کہ جی آپ نے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو میٹ کرنا ہے. آپ کے لیے چیلنج یہ ہوتا تھا کہ آرٹسٹیکلی کوئی ایسی چیز اچیو کرے جو بہتر ہو, جو
کنونسنگ ہو, جو لوگوں کو اچھی لگے. لیکن آج کل کی ڈرامہ انڈسٹری کی اگر میں بات کروں تو میکسیمم ڈراماز تو ساس بہو کے اوپر ہی ہوتے ہیں. تو آپ کو مطلب میں اس پہ جاننا چاہوں گی کہ کیا سوسائٹی کو بھی اسی میسج کی ضرورت ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ساس بہو بھی ایک حقیقت ہے, وہ بھی ہونی چاہیے, لیکن سوسائٹی میں تو بے تحاشا موضوعات ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ بہت ریئل ٹائم ٹاپکس چوز کرتے ہیں, آپ نے اپنی فلمز میں چوز کی. سلیکٹ کی ہیں جو ریلیونٹ ہو, جو آتھینٹک ہو, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریلیونٹ چیزیں تھیں وہ پھر لوگوں کو پسند بھی آتی تھی. بالکل. لیکن چونکہ یہ جو پی ٹی وی کے زمانے کے بعد چینلز آئے اور جتنا کانٹینٹ پروڈیوس ہوا انٹرٹینمنٹ کا, اس کے جو پیچھے برین تھا ہے اب بھی, وہ کسی بہت پڑھے لکھے اسکرپٹ رائٹر یا ایڈیٹر وغیرہ کا نہیں تھا, ادیب کا نہیں تھا, یا پروگرامر کا نہیں تھا, بلکہ مارکیٹنگ ڈائریکٹر, مارکیٹنگ ایگزیکٹوز وہ طے کرتے ہیں کہ جی آپ کی پروگرامنگ کی کمپلیکشن کیا ہونی ہے, کیا سٹانس ہونا ہے, اور کس طرح کی چیزیں ہونی ہیں, بکتی زیادہ ہے, کون سی چیزیں بکتی ہیں. اب ظاہر ہے جو بک رہی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ 3 ماہ بعد بھی وہی بکے. چینج تو بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ انوویشن اس لیے وہ نہیں کرتے ہیں, اور خوفزدہ رہ کے پروگرامنگ کرتے ہیں کہ یار کوئی ایسی چیز نہ آئے جس میں ہم پھٹ جائیں. اور ایک اور چیز بھی ہے جو ہمارے ڈرامہ انڈسٹری میں یا فلم انڈسٹری میں ریفلیکٹ کرتی ہے, ہم ویسٹرن کلچر کو بہت زیادہ اپنی موویز میں, اپنے ڈرامے میں شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اپنا کلچر ہم شو کریں. واٹس یور ٹیک آن دس؟ میرا یہ خیال ہے کہ اپنے کلچر کے بارے میں یہ ذرا کانفیڈنٹ نہیں ہے, میجورٹی نہیں ہے کانفیڈنٹ, اس لیے کہ اسٹیٹ نے اپنے کلچر اور ہیریٹیج کو کبھی ایک نیسیسٹی نہیں سمجھا ہے. نہ اسکولوں میں یہ پڑھاتے ہیں, نہ کالجز میں پڑھاتے ہیں, نہ ایسے ادارے, بارنگ میں بھی پی ٹی وی اور 1-2 آرٹس کاؤنسلیں ہیں. کیا انہوں نے کیا؟ ایک ٹھیک ٹھاک تھرائیونگ انڈسٹری تھی فلم انڈسٹری, اس کا بیڑا غرق کر دیا. بالکل کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگ ذرا اپولوجیٹک ہو کے اپنے کلچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کنفارمیٹی سیکھ کرتے ہیں ویسٹرن کلچر سے, یا جو ڈومیننٹ کلچر ہے. لیکن یہ کہ ایک پڑھا لکھا ایسا ادیب جو زمین سے جڑا ہوا ہو, اسکرپٹ رائٹر یا ڈائریکٹر, وہ ضرور کوشش کرے گا کہ ریلیونٹ چیزیں وہ بنائیں, پیش کریں, اور ریلیونس جو ہے وہ آپ کے اپنے کلچر کی. لیکن ایک اور چیز بھی ہے جو ڈرامہ انڈسٹری میں یا فلم انڈسٹری میں اگر میں دیکھوں جو ہم سب سے زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر میں اسپیسیفکلی کلچر کی بات کروں تو پشتون کو دکھانا ہوگا تو کوئی گارڈ بنا دیتے ہیں. تو یہ اسٹک چیزیں کیوں ہیں اتنی زیادہ؟ نہیں, گارڈ تو ابھی نہیں بناتے. گارڈ تو پہلے, وہ بہت زمانے پہلے گارڈ ہوتے تھے, یا کوئی چھوٹا موٹا اسٹیریوٹائپ کیریکٹر. آج کل تو وہ بہت متشدد قسم کا پشتون دکھاتے ہیں, اور انٹالرنٹ قسم کی کہانیاں. مجھے کئی بار کاسٹ کرنے کی کوشش کی ہے, میں نے ریفیوز کی ہے. میں نے کہا یار میں خود پشتون ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ پشتونوں میں ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہوں گے, ہارڈ ایڈڈ بھی ہوں گے, انٹالرنٹ بھی ہوں گے, لیکن پشتون کلچر کو یا ہیریٹیج کو یا ہسٹری کو آپ دیکھیں تو یہ بڑا ایک ایسا کلچر رہا ہے جو انکلوسیو رہا ہے, بڑا سیکولر رہا ہے. مثال کے طور پہ پشتو میں ہمارا ایک ٹپا ہے, یار میں کافر زدم مسلمان ہم یار دا پارا درم سال جارو کو, کہ میرا یار کافر یا ہندو ہے اور میں مسلمان ہوں, لیکن میں اس کے لیے اس کی عبادت گاہ میں جھاڑو دینے کو تیار ہوں. تو یہ دس از سم تھنگ دیٹ ریفلیکٹس انکلوسیونیس. ایگزیکٹلی. تو وہ ون ڈائمینشنل کیریکٹرائزیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے تو اکثر ریفیوز کی ہے. لیکن اس کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے. چونکہ سر آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے, اور ایک وہاں سے ہمیشہ ایک آواز اٹھتی ہے محرومی کی, وہاں سے آواز اٹھتی ہے وسائل نہ ملنے کی. چونکہ آپ کا تعلق وہاں سے, میں جاننا چاہوں گی اصل وجہ کیا ہے بلوچستان کی محرومی کی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جو فیڈریشن ہے وہ بہت زیادہ اس بات پہ فوکس نہیں رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو چینج کے دائرے میں لائیں اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنائیں. وہ فار فلنگ ایریا ہے, ہر ایریا کو انہوں نے زمانوں سے, جب سے پاکستان بنا ہے یا ایون پہلے بھی, انگریز جب یہاں تھا تو وہ کوئی فگر ہیڈ, وہاں کا کوئی جو ہانچو ہوتا تھا, ہیڈ بدماش ہوتا تھا,
اس کو سردار یا نواب وغیرہ بنا کے یا جو بھی ایگزسٹ کرتے تھے انہی کے حوالے پورا ایریا کر دیتے تھے، اور اس سردار کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا تھا، اور سردار کی مرضی اصل میں برٹش راج کی مرضی تھی۔ تو پاکستان میں بھی وہی سلسلہ رہا کہ جو ایسے برینز، ایسے لوگ جو دل میں زمین کا درد رکھتے تھے، جو چاہتے تھے کہ چینج آئے، بہتری آئے، لوگوں کا روزگار ملے، تعلیم وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کو بالکل دور رکھا، سرداروں کو ہی حاکم بنائے رکھا اسٹیٹ نے، اور وہ پالیسی جو ہے وہ رفتہ رفتہ ظاہر بیک فائر کرنے لگی، آبادی بڑھنے لگی، لوگوں کو احساس ہونے لگا، اور محرومی یہ کہ کوئٹہ شہر جو دارالخلافہ ہے بلوچستان کا، وہاں گیس 1985 میں آئی، جبکہ گیس نکلی تھی 60s میں۔ یہ ایک مثال ہے، اسی طرح بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تعلیم کو لے کر بہت ساری انکلوسیو ہونا چاہیے فیڈریشن کی پالیسی جو ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام ہے کہ یہ تبدیلی لائیں۔ لیکن ابھی اسٹیٹ میرے نزدیک جو پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں وہ ذرا کمزور رہی ہیں، بلیم وہ کرتے ہیں، بلیم وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کو ہی بلیم کرتی رہتی ہے، لیکن جب تک پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کو فیسیلیٹیٹ نہ کرے، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہو سکتا جو وہاں کے لوگوں کے مزاج کے خلاف ہو یا ایسپریشنز کے خلاف ہو۔ بالکل، تو یہ ایک پروسیس ہے، میرا خیال ہے کہ اب ریئلائزیشن ہو چکی ہے، اس لیے کہ اس کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے، اور وہ ریئیکشن بڑا شدید ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا بہت سارے پروجیکٹس بھی وہاں پر سٹارٹ ہو رہے ہیں، جس میں اسپیشلی وہاں کی عوام کو انکلوڈ بھی کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف عوام کو بلکہ خواتین کو اسپیشلی اس میں جو ہے وہ انکلوڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ فار ایگزامپل سی پیک کا منصوبہ ہو گیا، ریکوڈک کا منصوبہ ہو گیا، ہاؤ یو سی دیٹ؟ میرے نزدیک پاکستان میں سب سے بڑا ایول جو ہے، کرپشن کی بدترین شکل جو ہے، وہ ابیوز آف میرٹ ہے۔ وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں بھی ہے جہاں تعلیم سب سے زیادہ ہے، کے پی میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، اور ہر جگہ ہے۔ جب تک ابیوز آف میرٹ ختم نہ ہو، آپ کی جو بیسٹ پاسبل صلاحیتیں ہیں وہ اوپر نہیں آ سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سفارشی جو جس میں کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ لیڈ کر سکے کسی ادارے کو، کسی سیکشن کو، اور آپ اس کو اس کا لیڈر بنائیں، تو وہ تو جا کے اس سیکشن یا ادارے کا بیڑا غرق کرے گا نا۔ ایگزیکٹلی، پاکستان میں یہی ہوتا رہا ہے ہر فیلڈ میں۔ میں صرف یہ نہیں کہ کیا نام ہے، آرٹس کی فیلڈ یا کلچر کی فیلڈ، آپ اکانومی لیں، آپ میڈیکل لیں، آپ ایجوکیشن لیں، تمام میں یہ حال ہے۔ ٹھیک ہے، مہرنگ بلوچ کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں ویسے بلوچستان میں؟ دیکھیں، مہرنگ بلوچ جیسے لوگوں کو سپیس ملی ہے، اگر یہ ڈیپریویشن نہ ہوتی، یہ تضادات نہ ہوتے، تو مہرنگ بلوچ سامنے نہ آتی۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ میں ڈیسیجن میکر ہوں، تو میں مہرنگ بلوچ یا جتنے بھی دوسرے ہیں ان سب کو انگیجڈ رکھتا، یا اگر فرض کریں کہ وہ بالکل ہی بگڑ گئے تو میں ان کے مقابلے میں ایسے جینون لیڈرشپ لاتا مختلف علاقوں سے۔ بلوچستان جو ہے وہ بلوچ ہے، پشتون ہے، براوی ہے، رقبہ بہت بڑا ہے، آبادی اتنی نہیں ہے۔ فیڈریشن کے لیے بلوچستان کی تنگ دستی یا بدحالی دور کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ پالیسیز صحیح بنائیں، بڑے آرام سے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ سارے لوگ دوبارہ اس کے دائرے میں آ سکتے ہیں۔ اسٹیٹ کے اگینسٹ بلکہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوں گے، اسٹیٹ کے ساتھ ہوں گے، مطلب۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمیں یہ بھی بتائیں، تھوڑا سا دوبارہ ہم پی ٹی وی دور پہ چلے جاتے ہیں۔ گولڈن ایرا کہا جاتا تھا ایک ٹائم پر، جب پی ٹی وی سے ڈفرینٹ پروگرامز نکلتے تھے، چاہے وہ بچوں کے لیے ہوں، میوزک کو لے کے ہوں، یا ڈرامہ انڈسٹری کو لے کر، ڈرامہ کو لے کر ہوں۔ اب اس طرح کی ڈراماز پروڈیوس نہیں کر پا رہا، آپ اس کی کیا ریزن سمجھتے ہیں؟ پی ٹی وی جو اسٹیٹ ٹی وی تھا، اس کے لیے یہ پاسبل تھا کہ وہ بہت ویریڈ قسم کی پروگرامنگ کر سکے جو وہ کرتا رہا۔ یعنی صرف یہ فیکٹ دیکھیں کہ 4 یا 5 جو سینٹر تھے، ہر سینٹر سے جو پلیز آتے تھے وہ اس علاقے کے کلچر کو ریفلیکٹ کرتے تھے، مسائل کو ریفلیکٹ کرتے تھے، یا اسٹرگلس کو ریفلیکٹ کرتے تھے۔ تو جب آپ گھر بیٹھے ٹی وی اسکرین پہ مختلف صوبوں سے یا سینٹر سے بنائے ہوئے ڈرامے دیکھتے تھے، تو آپ کو ایک بہت ڈائیورسٹی نظر آتی تھی، پاکستان کا پتہ چلتا تھا کہ پاکستان ہے کیا۔ اب پی ٹی وی نے بھی وہ رول پلے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پی ٹی وی کا برا حال ہے اوور دا ایئرز، جیسے پی آئی اے بک گیا،
پی ٹی وی میں بھی اسی طرح سفارشی بھرتیاں اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ پی ٹی وی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا اس ادارے کی بنیادیں ہل گئی ہیں. وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ڈائیورسفائڈ قسم کی پروگرامنگ دے سکے. وسائل نہیں ہیں ان کے پاس. ایک وقت آئے گا کہ گورنمنٹ کہے گی کہ جی پی ٹی وی بھی پرائیویٹائز کر دیں, جو ظلم ہوگا. بالکل, لیکن یہ ہو رہا ہے. اگین یہ بات جو ہے یہ پالیسی میکرز کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ نے کس فیلڈ کے لیے کیا پالیسیز بنانی ہے تاکہ وہ فیزیبل ہو, اور ادارہ جو ہے وہ بھی توانا ہوتا جائے, اس سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی خوش ہوں, ان کو بھی روزگار. نگران حکومت میں آپ ایز اے وزیر ثقافت بھی رہے ہیں, کہ آپ کی طرف سے اس طرح کی پیشکش کی گئی ہے گورنمنٹ کو؟ میں نے بالکل پیشکش کی ہے, بلکہ اپنی وزارت میں رہتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ چونکہ میں اس فیلڈ سے واقف تھا تو بہت ساری ایسی چیزیں میں نے پروپوز کی. بلکہ باقاعدہ میرے اپروول کے ساتھ وہ سلسلے شروع ہوئے. یعنی بنیادی طور پہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کس طرح بڑے ہو رہے ہیں. ان کو اپنے آپ کا پتہ ہے, اپنی زمین کا پتہ ہے, کیا جا رہا ہے, ان کو فیڈ کیا کیا جا رہا ہے, ان کو اسکولز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, گھروں سے کیا ملتا ہے. تو پتہ چلا کہ پاکستان کے تمام گھروں کے بچے, چاہے وہ غریب گھرانے ہوں یا متوسط ہوں یا امیر گھرانے ہوں, ان کے بچوں کو انگریزی کی تو ہر رائم یاد ہے, ہر ایڈیم یاد ہے, اور پیرابل وغیرہ اپنی زبانوں کے بارے میں بالکل پیدل ہے. ایسا ہی ہے, سب سے پہلے سکھائی انگریزی جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ انگریزی کیا, فرینچ بھی سکھائے, سب کچھ سکھائے, لیکن بنیادی طور پہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہو, مادری زبان, ہماری کئی زبانیں ہیں مادری, پشتو, پنجابی, سندھی, سرائکی, براوی, بلوچی, یہ تمام, اور پھر بہت ساری اور چھوٹی زبانیں. ان تمام زبانوں میں اتنا مواد ہے خوبصورت کہ اگر آپ اس پہ کام کریں اور ان کو تبدیل کریں انٹو بیوٹیفل اسٹوری بکس یا ویڈیوز یا گیمز وغیرہ, جی ہاں, تو آپ بڑی آسانی سے اپنے بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں اپنے کلچر کے ساتھ اور ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اسی میں رہتے ہوئے. یہ پلان تھا, شروع کیا, لیکن ہماری جو بیوروکریسی ہے ان کو پسند نہیں آیا, یا پسند نہیں آیا ہوگا, یا پھر انہوں نے یہ چیز یہ سمجھا ہوگا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یا پھر یہ سوچا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے. لہٰذا اداروں کے جو ہیڈس تھے ان کو کسی طرح سے ڈسکریج کیا گیا کہ آپ اس میں اتنا آگے نہ بڑھیں کہ کل آپ کو نیب کی پیشیاں بھگتنی پڑے. تو یہ امپورٹنٹ انیشیٹیوز, مجھے سمجھ یہ بات نہیں ہے کہ وہ کیوں. ظاہر ہے اپنے بجٹ جو آپ کے پاس ہے وہ اسپینڈ کرنا ہوتا ہے نا, تو بجٹ بھی وہ اتنے زیادہ بجٹ کی بھی بات نہیں تھی, ہم کچھ مانگ بھی نہیں رہے تھے. پھر میں نے یہ کہا کہ تمام ادارے جو ہیں, چاہے پی این سی اے ہو یا لوک ورثہ ہو یا اکیڈمی آف لیٹرز وغیرہ, بڑے بڑے ادارے ہیں, ان کو اپنے کمپاؤنڈز میں 2 سنیماز بنانے چاہیے. بالکل, تاکہ ایک تو ریونیو ارننگ کا ایک سورس ہو, دوسرا آپ اپنی فلم پروموٹ کر رہے ہو. پاکستان میں سنیماز کی تعداد انتہائی کم ہے, بہت کم. 25 کروڑ آبادی کے ملک میں کوئی 130 یا 120 سنیماز ہیں. ایسا ہی اسلام آباد پورے میں ایک ہے, پنڈی میں جن میں میرا خیال 70% یا 80% وہ سنیماز ہیں جس میں عام پاکستانی انٹر ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ بہت ہی مہنگے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹکٹس مہنگے ہیں, اور پھر وہاں کا ایٹماسفیئر جو ہے چونکہ بہت ایکسپینسو ہے, تو ہر چیز وہاں مہنگی ملتی ہے, چاہے وہ کوک ہو یا پاپ کارنز ہو یا اسنیکس وغیرہ ہو, جو کچھ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جگہ جگہ سنیماز بنے تاکہ آپ کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ تھرائیو کرنا شروع ہو جائے. لوگوں کو انسینٹیو ملے کہ جی ہم فلم بنائیں, اور سنیماز اتنے ہوں کہ ہم چلائیں تو ہمیں کچھ ریٹرنز بھی آئے, ریونیوز بھی آئے. اس کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیں, چونکہ آپ کا پالیٹکس میں بھی کافی انٹرسٹ اور جو ٹاپکس آپ چوز بھی کرتے ہیں اپنی فلمز وغیرہ کے لیے, اور آپ چونکہ فیڈرل منسٹر کے طور پر بھی رہ چکے ہیں, تو کیا سیاست میں آنے کی کبھی کسی پارٹی نے آپ کو پیشکش کی ہے یا؟ مجھے ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ خاصا ایکٹیو تھا پالیٹکس میں. جی, اور لیکن اسٹوڈنٹ ایج کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ جی میں آرگنائزڈ
پالیٹکس جو ہے پارٹی پالیٹکس اس میں میں حصہ نہیں لینا چاہتا ہوں. اوکے اینڈ واٹس اس دی لیے کہ ریزن؟ جس بھی پارٹی میں آپ جائیں وہ پارٹی اتنی ڈیموکریٹک نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں کرٹیکل وائسز ان کو انٹرٹین کر سکے. میرا یہ تجربہ ہوا ہے تو میں نے طے کر لیا کہ میرا اپنا جو کام ہے اپنی فیلڈ میں اپنے خیالات کا اظہار اس کے تھرو کر سکتا ہوں, اپنے اسکلپچر کے ذریعے, اپنی پینٹنگ کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے, تھیٹر کے ذریعے, ایون میوزک کے ذریعے. تو اسی پہ میں نے ریلائی کرنا شروع کیا. پھر یہ بھی ایک آدھ بار یہ بھی سوچا بہت زیادہ فرسٹریشن میں اچھا کہ کوئی پارٹی بنائی جائے, نئی پارٹی بنائی جائے. جی ہاں, میں نے بلکہ نام بھی یہ سوچا کہ پاکستان فریڈم فرنٹ بناتے ہیں. اوکے ایک ایسی پارٹی ہو جو ایک فرنٹ ہو, وہ الیکٹرل اس میں نہ پڑے, وہ فیسیلیٹیٹ کرے تمام پارٹیوں کو, چاہے ورک شاپس کے ذریعے ہو یا جو بھی ہو, اویئرنیس ویری امپورٹنٹ. پھر جب ڈیٹیل پروب کی تو پتہ چلا کہ اٹس ٹف اس لیے کہ ہر مطلب انیشیٹو کے لیے سرمایہ چاہیے. ایسا ہی ہے. اور میرے پاس اتنا سرمایہ تھا نہیں کہ میں کر سکتا, اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اسپانسرز کے ذریعے پارٹی بناؤں. اس لیے کہ جب آپ بڑے بڑے اسپانسرز آ جاتے ہیں پھر آپ کو ان کے انٹرسٹ کا خیال رکھنا میں وہ پڑتا ہے. گدھ ہوتے ہیں اور وہ آپ کی پالیسی میکنگ کو بالکل اپنے پنجوں میں جکڑ لیتے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ساری پارٹیاں جو ہیں ان کا یہی حال ہے. تو ابھی آگے فیوچر میں پلان رکھتے ہیں یا بس؟ نہیں, میں پالیٹکس میں بالکل نہیں, کبھی بھی نہیں. یہ جو اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے میں شکر ہے. سر ابھی آپ کرنٹلی کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں آگے کوئی اچھی فلم آپ کی طرف سے دیکھنے کو ملے گی؟ فلم جی انشاءاللہ ملے گی. فلم میں بنا رہا ہوں پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ تھی, یہ مئے والی. جی ہاں, اس پہ ایک فلم بنا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے سلک روڈ کلچر سینٹر بنایا ہے, جو یہاں G51 میں ہے. سر سید میموریل سوسائٹی کی بلڈنگ ہے, اس میں کچھ جگہ میں نے ان سے ایکوائر کی ہے. اور وہ سینٹر جو ہے اس میں ایک بہت بڑا آڈیٹوریم ہے جو 850 سیٹس پہ مشتمل ہے, بہت بڑا ہے, PNC سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. اوکے نائس. اور کچھ ایسی جگہیں ایگزیبیشن اسپیسیز ہیں جہاں ہم آرٹسٹک ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں. زبردست. جو فلم بنا رہے ہیں پاکستان انڈیا کی وار کے اوپر, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں, کیا نام ہوگا, کون ایکٹرز ہیں, کب تک آ رہی ہے؟ یہ فلم جو ہے یہ اصل میں انیشیٹ ہالی ووڈ سے ہو رہی ہے. اوکے. اور اس میں چین کا بھی تھوڑا سا حصہ ہوگا, ترکی کا بھی, اور پاکستان کا حصہ ظاہر ہے. ہم سے وہ کہیں گے کہ جی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ایکٹرز کی صورت میں, لوکیشنز کی صورت میں, بہت ساری اور فیسلٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے لوکل جو پارٹنر ہے اسی کے ذمہ ہوگی. فلم کا نام ہے 96 آورز. 96 آورز. اوکے. 96 آورز میں یہ سارا کچھ ہوا. تو کہانی وہی ہے, اور اس مارکے کے ہم اسکرین پہ دکھائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بیک ڈراپ کو بھی ہم دکھائیں گے کیا کیا عوامل تھے, کیا کیا مسائل تھے, بیک اینڈ پہ کیا کچھ ہوتا رہا اور کیا کچھ گزر چکا ہے, جو بھی کانفلکٹس ہیں. بنیادی طور پہ ہماری ایسپریشنز بحیثیت قوم اگینسٹ اینیمی جو آپ سے 8-10 گنا بڑا اور بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ہارڈنڈ قسم کی پالیسیز لے کے ہندوتوا کی اور ریجنل سپریمیسی کی آپ پہ اٹیک کرتا ہے. اٹیک کرنے کی کوشش کی دھرندر فلم بنا کر. ایسی فلمیں تو بہت بنی ہیں, دھرندر وغیرہ. ہمارا مسئلہ ہمارا ہے نا, ہم کیوں نہیں بناتے, ہم کیوں نہیں پہلے اپنے, that's a question actually. دیکھیں جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری کو ختم کر دیا گیا ہے. 25 کروڑ کی آبادی میں اگر کوئی 120 یا 30 سنیماز ہو, کون پاگل ہوگا جو فلمیں بنائے گا. آپ فلم اگر بناتے ہیں تو انٹرنیشنل فلم ہوگی جس سے ریونیو کے امکانات ہو کہ جی آپ ریٹرنز بھی لائیں. پاکستان کی مارکیٹ سے کون لا سکتا ہے؟ آج کل فلم جو ہے وہ کم از کم 30 کروڑ کی بنتی ہے, کم از کم. یعنی 25 یا 20 کروڑ کا تو ٹیلی ویژن سیریل بنتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ فلم میں پہ اس سے زیادہ لاگت آتی ہے. تو وہ ریٹرنز آ نہیں سکتے ہیں, اس وجہ سے لوگ نہیں بناتے ہیں. ہر ایک جذبہ رکھتا ہے کہ وہ دھرندر یا جتنی بھی فلمیں ہیں ان کا
काउंटर जो रिबर्टल दे है वो दे, रिबर्टल दे, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अपने घर में बैठ के आपने कहानी लिखी और वो बन गई या आपने पेंटिंग की, वो तो आप कर सकते हैं. फिल्म जो है इट्स कंपोजिट आर्ट जिसमें सब कुछ शामिल है, राइटिंग भी शामिल है, आर्किटेक्चर भी शामिल है, कॉस्ट्यूम्स भी शामिल है, थिएटर भी शामिल है, और म्यूजिक भी होगा, सब कुछ होगा ऑब्वियसली. तो इट कॉस्ट्स अ लॉट. सर आपने अपनी जिंदगी में डिफरेंट रोल जो है वो प्ले किया, सबसे फेवरेट रोल आपका कौन सा रहा है? मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैंने चूज किए हैं रोल्स. ओके. अपने कंफर्ट जोन को ज़हन में रखते हुए या अपनी एस्पिरेशंस, ऐसे रोल्स रहे हैं जो बड़े रेलेवेंट है सोसाइटी में. कोई ऐसा बंदा जो कुछ कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो कि अपने गिरदोपेश को बेहतर बनाए. तो मेरे कई ड्रामे हैं, जैसे एक तपिश था कराची से, फिर पालेशाह, एक और ड्रामा था किनारे कराची से, कल मैंने अपना ड्रामा यहाँ किया था, कल, मुसाफिर दिन मुसाफिर रातें, आग. इसमें जो कैरेक्टर्स मेरे हैं, या रिसेंटली एक ड्रामा मैंने बड़े अरसे बाद किया था, तेरे इश्क के नाम. उसमें एक कैरेक्टर जो मेरा था, दैट वाज अ वेरी सब्सटेंशियल कैरेक्टर. तो मैं वही करता हूँ जो मैं करने के काबिल हूँ, या जो मैं एस्पायर करता हूँ कि जी इस कैरेक्टर के थ्रू माशरे को कोई मैसेज मिल सकता है. और आपका सबसे पसंदीदा इस पूरे उसमें रोल कौन से ड्रामा में रहा that you enjoyed personally? I enjoyed Tapesh a lot because that was very very close to my heart. Okay. मैं स्टूडेंट एज से वहाँ डायरेक्ट किया था. और फिर पालेशाह was against the ब्रिटिश राज, जो हमारे लोकल हीरोज रहे हैं ना मुख्तलिफ रीजन्स के. तो पालेशाह वहाँ बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट का एक हीरो था. वो था. एक ड्रामा जो बहुत मुझे अच्छा लगा था, वो किनारे, जियो टीवी पे चला था. उसमें मेरा कैरेक्टर बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था. एक आप ये समझे कि ट्रैम्प, जो एक कारवान में रहता है, घर से वो उजड़ चुका है, और वो ड्रंकर्ड भी है, और वो उजड़ा हुआ है, टूटा हुआ है. तो उसकी कहानी थी. बड़ा वेरी लेयर्ड कैरेक्टर. जबरदस्त. सर एंड पे जानना चाहूँगी, एनी मैसेज जो आप एक तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी देना चाहें, बिकॉज जितने करीब से आप कल्चर को, सकाफत को देखते आए हैं, जो आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा गैप है जो पूरा होना चाहिए, और ऐसा मैसेज जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए हो, एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो फील्ड में आना चाहते हैं, इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं, बट सम हाउ टफ है बिकॉज अब स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है. तो उन सब के लिए कलेक्टिव मैसेज मैं चाहूँगी जो आप हमारी ऑडियंस को दें. यंगस्टर्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो रियलिस्टिकली ज़िंदगी जिएं, और उनको पता होना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द गिरदोपेश में क्या हो रहा है. अपनी ज़मीन, अपने वतन, अपने मुल्क के जो मसाइल हैं उनसे वो वाकिफ़ हों, अवेयर हों. अवेयरनेस के साथ साथ उनमें क्लैरिटी आए कि उन्होंने करना क्या है ज़िंदगी के साथ, और उनका रोल क्या बनता है. उनको तैयार रहना चाहिए एक रोल प्ले करने के लिए, इसलिए कि हमारे यंगस्टर जो हैं वो 65% द पॉपुलेशन है, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी. और ये एक ऐसी पॉपुलेशन है, ऐसी तादाद है कि जो 3, 4 या 5 सालों में इनकलाब ला सकते हैं, अगर वो एंगेज्ड हो, अगर वो ग्रूम्ड हो, अगर उनको पता पर्पस का मालूम हो कि उन्होंने करना क्या है, क्लैरिटी के साथ वो काम करें, बजाय इसके कि वो ये जो कॉम्प्रोमाइज किस्म के लीडर्स हैं उनको फॉलो करें. उनमें क्रिटिकल इंसाइट होनी चाहिए ताकि वो लीडर को सवाल करें, क्वेश्चन करें कि आपने ये गलत क्यों किया. हमारी पार्टीज को इस तरह से होना चाहिए. आपने हुकूमत की बात की, वो सवाल बर्दाश्त भी तो करें. हुकूमत की बात की, मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए कॉम्प्रोमाइज लोगों को अपने ग्रुप में ना शामिल करें. वो आपकी सारी की सारी जो आइडियोलॉजी है, सारे आइडियाज़ हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे. इसलिए कि कॉम्प्रोमाइज़ लोग जो हैं वो मेरिट पे बिलीव नहीं करते हैं. बिल्कुल. तो बेस्ट पॉसिबल जो सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो गरीब तरीन क्यों ना हो, जो भी हो, उनको ऊपर आना चाहिए ताकि वो बड़े बड़े फैसले वो लोग मिलजुल के करें. और फिर तमाम पार्टियों को एक दूसरे के करीब आना चाहिए. तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद वो
ایک میز پہ بیٹھ سکیں اور وہ اپنی اپنی رائے دے سکیں اور برداشت سے ایک دوسرے کی رائے سن سکیں اور جواب دے سکیں تاکہ ایک کلیکٹیو وزڈم آئے. کسی کی بھی گورنمنٹ ہو باقی سارے اس کے پیر نہ کھینچنے میں وقت ضائع کریں بلکہ سپورٹ کریں, کرٹیکل رہیں, ان کو گائیڈ کریں کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید ہونی چاہیے, تنقید ہوتی ہے برائے اصلاح ہے ہمیشہ, لیکن یہ لیگ پولنگ جو ہے وہ تنقید نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے اور جو سب سے پاورفل ہے اس کی گڈ بکس میں وہ سارے کے سارے مسلسل آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور جو حکومت وقت ہوتی ہے اس میں اگر اچھے لوگ بھی ہوں ان کی وہ بیسٹ ایفرٹس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ٹرو. تھینک یو سو مچ سر, اٹ واز ریئلی لولی ہیونگ یو. ناظرین, یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ آپ سے اگلے مہمان کے ساتھ اگلے پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ سر.